बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। आपको याद होगा कि जब खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला हुआ करते थे महमूद ख़ान, तो उनके दौर में 3 वज़ीरों को बरतरफ़ किया गया था सूबाई काबीना से। आतिफ़ ख़ान, शहराम तरकई और शकील ख़ान, ये तीनों फिर वापस आ गए थे। शहराम तरकई तो फ़ौरी तौर पर नहीं, मतलब वो पहले मरहले में वापस आए थे काबीना में, और उसके बाद फिर वापसी हुई थी आतिफ़ ख़ान की और शकील ख़ान की। ये मज़बूत ग्रुप की नुमाइंदगी करते थे उस ज़माने में, और ये कहा जाता था, इन पर इल्ज़ाम था कि ये महमूद ख़ान के ख़िलाफ़ साज़िशें कर रहे हैं। तो परवेज़ खटक और महमूद ख़ान ने ये चाल चली थी और इन तीनों वज़रा को बरतरफ़ करवा दिया था इमरान ख़ान के ज़रिए। इनकी वापसी हुई और ये गलत फ़हमियों का ख़ात्मा हुआ। आज वज़ीर आला हैं अली अमीन ख़ान गंडापुर, और खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मुख्तलिफ़ रीजन्स के, मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स के अज़ला के लोग जो हैं, ये बतौर सूबाई वज़ीर, बतौर मुशीर और बतौर मुआविन ख़ुसूसी ये काबीना का हिस्सा हैं। आज एक बार फिर बात की जा रही है कि 2 या 3 काबीना अरकान को निकाला जा सकता है, उनको उनके ओहदों से, उनकी मौजूदा पोजीशन से महरूम किया जा सकता है। इस बात में कितनी सदाकत है, ये आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। कुछ मामलात तय कर लिए गए हैं। ज़राए ये कहते हैं कि कुछ वज़ीरों ने, कुछ मुशीरों ने ख़ुद को बचा लिया है। बाकायदा अली अमीन ख़ान गंडापुर से इनके बड़ों की मुलाकात हुई है, और कुछ वज़ीरों के ख़ानदान के जो मुअस्सर अफराद हैं, इनकी भी मुलाकात हुई है। और फ़ौरी तौर पर तो ये ख़बर सामने आई है कि मामलात अब जो हैं वो सेटल्ड हैं। लेकिन बाकायदा एक बार फिर अली अमीन ख़ान गंडापुर जाएंगे और अडियाला जेल में इमरान ख़ान से मुलाकात करेंगे, और जो फ़र्दर एक फ़ैसले लिए जाने हैं उन फ़ैसलों के हवाले से उनको आगाह करेंगे। बाकायदा ये जब इससे पहले मुलाकात हुई थी अली अमीन ख़ान गंडापुर की, और वो तकरीबन 2 दिन इस्लामाबाद में रहे थे, तो उन दिनों ये ख़बरें ख़ासी गर्म थीं कि बाकायदा तौर पर अली अमीन ख़ान गंडापुर ने कुछ नाम बताए हैं कि जिन के हवाले से अली अमीन ख़ान गंडापुर को भी शिकायत थीं, और पीटीआई के मुंतखब अरकान जो हैं उनको भी शिकायत थीं, और पीटीआई के कारकुनों को भी शिकायत थीं। तो ये जब मुलाकात हुई तो इसके बाद बहुत ज़ोर व शोर से ये कहा जाने लगा था कि 2 या 3 काबीना अरकान को फ़ारिग किया जा सकता है। अब बात ये हो रही है कि काबीना में तोसी की जाएगी। तकरीबन 6-7 लोगों को मज़ीद जो है बतौर मुआविन ख़ुसूसी लिया जाएगा। कुछ को निकाला जाएगा और कुछ को खपाया जाएगा। किन को निकाला जाएगा अभी तक नाम कंफर्म नहीं है, और मैं एहतियातन नाम आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मसाइल आपको पता है कि किस किस्म के कड़े हो सकते हैं, किस किस्म के मसाइल कड़े किए जा सकते हैं। और ये जो मैं इशारतन आपको कुछ फैमिलीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ये ख़ासी मुअस्सर फैमिलीज़ हैं, और इनके जो लोग हैं ये काबीना का हिस्सा हैं। काबीना में कुछ गैर मुंतखब लोग भी मौजूद हैं, और ये जो तोसी की जा रही है इसमें भी ये कहा जा रहा है कि कुछ गैर मुंतखब लोगों को भी काबीना का हिस्सा बनाया जा रहा है, और कुछ एमपीएस के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी ये जो तोसी मरहला होगा सूबाई काबीना का, इसमें इनको खपाया जाएगा। अब इसमें 2-3 नाम जो हैं ये एक बार फिर महरूम रह जाएंगे। ये जब महरूम रह जाएंगे, और इनकी तवक्को यही है कि काबीना की जो तोसी का अगला मरहला आ रहा है, इस मरहले में इनको काबीना में हिस्सा दे दिया जाएगा, इनको खपा दिया जाएगा। लेकिन इनको नहीं खपाया जा रहा, इनको काबीना में शामिल नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर सूरत हाल जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है पीटीआई के लिए, सूबाई हुकूमत के लिए, क्योंकि अंदर खाने भी कुछ ना कुछ चल रहा है। एक आतिश फ़िशा है जो अभी तक फटा नहीं है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं कि कुछ एमपीएस को, कुछ सीनियर जो एमपीएस हैं, जो इससे पहले भी मुंतखब होते रहे हैं, इनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ रीजन से है। ये मालाकंड से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ये हज़ारा से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ये वादी पेशावर से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनको शिकायत हैं कि इनको घास नहीं डाली गई, इनको खपाया नहीं गया, इनको शामिल नहीं किया गया पहले मरहले में।
اب دوسرے مرحلے میں ان کو امید ہے، لیکن اب اگر دوسرے مرحلے میں بھی ان کو نہیں شامل کیا جاتا، ایک چیز یہ، اور اگر موجودہ کابینہ میں سے کسی کو نکالا جاتا ہے تو یہ دو طرفہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ وہ محروم لوگ اور نکالے گئے لوگ یہ بہت بڑا مسئلہ بنا سکتے ہیں علی امین خان گنڈاپور کے لیے۔ تو علی امین خان گنڈاپور جو ہیں اس وقت بیک وقت کئی محاذوں کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ ایک تو ان کا مرکز کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، دوسرا وہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے ساتھ بھی ان کی کشیدگی جو ہے وہ انتہا تک پہنچ چکی ہے، نازیبہ الفاظ کے استعمال تک پہنچ چکی ہے۔ صرف یہ رہ گیا ہے کہ جی ایک دوسرے کے سامنے آئیں اور باقاعدہ ہاتھا پائی شروع کر دیں۔ تیسرا وہ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی سنبھالنا ہے، اپنی پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان کو بھی اطمینان دلانا ہے، اور پھر تیسرا ایک جو محاذ ہے یا چھوٹا جو محاذ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو، اپنی حکومت کو، اس کا شیرازہ جو ہے وہ بکھرنے سے بچائے رکھنا ہے۔ یہ بہت بڑا محاذ جو علی امین خان گنڈاپور کے سامنے ہے وہ خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی کا ہے۔ یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں، وہ جو بار بار یہ کہتے رہے کہ جی مجھے اپنا چیف سیکرٹری دیا جائے۔ شہاب علی شاہ ان کے پسندیدہ چیف سیکرٹری، اور وہ ماضی میں بھی کام کر چکے ہیں پرویز خٹک صاحب کے ساتھ یا محمود خان کے ساتھ بطور خاص۔ تو علی امین خان گنڈاپور چاہتے تھے کہ اس سینئر افسر کو لایا جائے جو ظاہر ہے کہ جن کی صلاحیتوں سے ایک دنیا واقف ہے، کہ ان کو یہاں پہ چیف سیکرٹری بنایا جائے، میری اپنی ٹیم ہو، اپنا میرا چیف سیکرٹری ہو، اپنا میرا آئی جی پولیس ہو، تاکہ کھل کے ہم اپنی حکومت جو ہے اس میں ڈیلیور کر سکیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جس ڈپٹی کمشنر کے خلاف، آفاق وزیر کے خلاف سب سے زیادہ احتجاج ہوئے ہیں پشاور میں، اور اس پر الزام ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ جو ہے اس میں رد و بدل کیا، وہ ڈپٹی کمشنر آج تک اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ تانا بہت بڑا تانا بن چکا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کے لیے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے ایک ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ نہیں کر سکتے، یہاں سے ان کا ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ ایک کمشنر کی تبدیلی کا جو ایک مطالبہ تھا وہ تو مان لیا گیا تھا۔ آج ریاض محسود جو ہیں وہ کمشنر پشاور ڈویژن ہیں، ان کے والد سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، اور ان کے ایک چھوٹے بھائی جو ہیں آصف خان محسود، یہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کا یا سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہیں۔ جو بیوروکریسی کے اندر معاملات ہیں، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو اس وقت کمشنرز ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں یا پولیس کے افسر ہیں، وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اس طریقے سے توجہ نہیں دیتے جس طریقے سے وہ بطور حکومت چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کی حکومت ہے صوبے میں، لیکن جس بھی وہ سرکاری افسر کے دفتر میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کا کام نہیں ہوتا، ان کے مطالبات نہیں پورے کیے جاتے، ایون کہ ان کو اس طریقے سے لفٹ نہیں کرائی جاتی جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں۔ وہ اس ناطے بھی چاہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ ہمارا اپنا ہے، اکثریت ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، لیکن اس طریقے سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے کام نہیں ہو رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے علی امین خان گنڈاپور کے لیے، بیوروکریسی کے اندر بھی، اپنی پارٹی کے اندر بھی، پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی، اور اپنی حکومت کے اندر بھی۔ دوسرا جو ایک بہت بڑا معاملہ صوبے کے حقوق کے حوالے سے چل رہا ہے، صوبے کی جو ایک مالی پوزیشن ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارا 90% جو دار و مدار ہے اس صوبے کے مالی معاملات کا وہ وفاق کے اوپر ہے۔ وفاق سے اس طریقے سے پیسہ آ نہیں رہا، وفاق سے اس طریقے سے اس صوبے کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، تو اس لیے حال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی 100 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، 4 مہینے ہونے کو ہیں، تو اس میں اگر آپ پنجاب کی طرف دیکھیں تو وہاں پر دڑا دڑ نئے نئے پروجیکٹس کا افتتاح کر رہی ہیں مریم نواز، اور ادھر معاملات یہ ہیں کہ شروع دن سے جس طریقے سے شکایت کرتے رہے ہیں علی امین خان گنڈاپور، اور جس سٹائل میں، جس انداز میں یہ اپنا حق مانگنے کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں، آج تک ان کا وہی سٹائل ہے، آج تک ان کے وہی مطالبات ہیں، وہ مطالبات پورے نہیں ہو رہے۔ جب فیصل کریم کنڈی کی نامزدگی ہوئی بطور گورنر تو یہ امید تھی کہ چونکہ وہ وفاق کے نمائندے کے طور پر اور ایک سیاسی جماعت سے وہ ہو کے آئے ہیں،
اور وہ سیاسی جماعت کی جس نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی ہے، ہمیشہ جوڑنے کی بات کی ہے، تو یہ معاملات بہت حد تک سدھر جائیں گے اور خیبر پختونخوا اور وفاق کے جو معاملات ہیں وہ سموتھلی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ جب سے گورنر فیصل کریم کنڈی آئے ہیں تب سے گورنر اور وزیر اعلیٰ آپس میں شریر بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں اور ان کو سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ بیچ میں اگر کسی نے کوشش بھی کی، مشترکہ دوستوں نے، خاندان کے لوگوں نے کوشش بھی کی، تو وہ کوششیں رائے گاہ چلی گئی ہیں، اس میں کوئی کامیابی نہیں مل رہی۔ آپ کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے تازہ ترین جو فرمودات ہیں ان سے بھی یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ صلح نہیں ہونے والی۔ یہ بہت مشکل صورتحال ہے کہ جب صوبے کا ایک آئینی سربراہ اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہوں اور صوبہ کے جو مالی معاملات ہیں وہ خراب ہیں، سرکاری ملازمین پریشان، سرکاری ملازمین اس انتظار میں ہیں کہ کب وفاق کا بجٹ پیش ہوگا، کب یہاں پر باوجود اس کے کہ صوبائی بجٹ منظور کیا جا چکا ہے، تنخواہوں میں اضافہ کتنا ہوگا، 10% ہوگا، 15% ہوگا، 20% ہوگا، کتنا ہوگا۔ اور شاید اس جانب یہ حالات جا رہے ہیں کہ ایک بار پھر صوبائی حکومت کو خیبر پختونخوا اسمبلی سے ایک ضمنی بجٹ جو ہے یہ پاس کرانا ہوگا۔ تو یہ ایسے چیلنجز ہیں کہ جن کا سامنا ہے علی امین خان گنڈاپور کو۔ تحمل کہیں پہ نظر نہیں آتا، جو ایک دوراندیشی ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی۔ دو طرفہ آپ دیکھیں تو معاملات کو سدھارنے کی جانب کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے علی امین خان گنڈاپور نے ایک بار پھر بات کی ہے فیصل کریم کنڈی کے اوپر، تو پیپلز پارٹی کے متعدد جو رہنما ہیں وہ پریس کانفرنس کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ صوبائی صدر سید محمد علی شاہ باچا نے پریس کانفرنس کی اور اسی طرح سابق گورنر مسعود کوثر، یہ مختلف رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کریں۔ اسی طرح پشاور سٹی کے جو رہنما ہیں اور صوبے کے دیگر جو اضلاع کے پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہیں وہ باقاعدہ احتجاج کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں تنقید کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لب و لہجے کے حوالے سے، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کو دھمکیاں نہیں دینی چاہیے۔ اب اگر گورنر اور وزیر اعلیٰ مل بیٹھیں، یہ سارے معاملات خوش اسلوبی سے بھی طے کیے جا سکتے ہیں۔ کھانے کی دعوت باقاعدہ فیصل کریم کنڈی علی امین خان گنڈاپور کو دے چکے ہیں، انہوں نے نہیں قبول کی۔ کوئی تیسری جگہ پہ بھی ملاقات ہو سکتی ہے، چائے کے ایک کپ کے اوپر بھی یہ معاملات جو ہیں یہ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں، لیکن سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ جو صوبے کے امن و امان کی صورتحال ہے، صوبے کے جو مالی معاملات ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ صوبہ دو بڑوں کی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نقصان جو ہے وہ سارا عوام کا ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔